नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, जंग को ईरान इसराइल अमेरिका जंग को 1 महीना और 2 दिन होने को आए हैं। जंग आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हर आने वाला दिन इस जंग की खून रेजी के अंदर इजाफा कर रहा है और ये खून रेजी लोकलाइज नहीं है। इस खून रेजी में इमारतें भी तबाह हो रही हैं, आबादियाँ भी उजड़ रही हैं, इंसान हलाक भी हो रहे हैं और करोड़ों नहीं अरबों इंसानों की मईशत जो है वो इस जंग की वजह से मुतासर हो रही है। ब्लूमबर्ग का कहना ये है कि पेट्रोल की कीमत जो है इस जंग की वजह से $200 पर बैरल पर जा सकती है। माहिरीन का कहना ये है कि अगर ये पेट्रोल की कीमत $150 को टच की तो दुनिया के कोई 60-65 ममालिक ऐसे हैं जिनकी मईशत कोलैप्स कर जाएगी। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक मुशीर ने कल बयान दिया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो $120 पे अगर ये कीमत गई तो इस मईशत का पट्ठा गुल हो जाएगा। हालात ठीक नहीं है और जो आज दुनिया की सुपर ताकत के सुप्रीम लीडर हज़रत ट्रंप रहमतुल्लाह अलैह ने जो तकरीर फरमाई है वो इतनी ख़तरनाक लग रही है कि जैसे अमेरिका ने एटमी हमला करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन शायद बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रंप रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये ऐसी ही बातें करते पाए गए हैं। इनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रहमतुल्लाह अलैह मैंने इसलिए कहा कि ट्रंप बतौर सदर अमेरिका गुज़र चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। उनकी अब एक सुपर ताकत के तौर पर, सुपर ताकत के सदर के तौर पर उनकी हैसियत जो है वो ज़ीरो हो चुकी है और अगर ये जंग ऐसे ही जारी रही तो अमेरिका की जो हैसियत है वो भी एक सुपर ताकत के तौर पर ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल, हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए 2 मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं। एक अस्करी दानिश्वर हैं। वैसे अस्करियत के साथ दानिश्वरी का जोड़ कोई अजीब भी लगता है, लेकिन हमारे जो ये मेहमान हैं ये बाकायदा तौर पर एक थिंक टैंक चलाते हैं, संजीदा बहस व मुबाहिसा जारी रखते हैं। इनकी आवाज़, इनके तज्ज़िये संजीदा होते हैं और संजीदगी से ही लिए जाते हैं। जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ आज शरीक हैं गुफ्तगू के लिए। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। और हमारे साथ दूसरे एक मेहमान शरीक हैं जो इसमें बामुसम्मा हैं, प्रोफेसर हैं। वो खाली खोली प्रोफेसर नहीं है, बाकायदा इन्होंने PhD कर रखी है, बैरून मुल्क से की है। वैसे हमारे पाकिस्तान में तो थोक के हिसाब से PhDयाँ होती हैं, लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पे बैरून मुल्क से PhD की है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के एक बहुत मोहतरम डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर के तौर पर तालीम व तदरीस से वाबस्ता हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर वसीम सुबानी साहब हमारे आज दूसरे मेहमान हैं। वेलकम टू माय शो जनाब वसीम सुबानी साहब। हम अपनी गुफ्तगू बराह रास्त लंबी चौड़ी तमहीद के बगैर शुरू करते हैं। जो ट्रंप साहब की तकरीर है उसको आप किस तरह देखते हैं कर्नल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ट्रंप की स्पीच को एक हारे हुए शख्स की फ्रस्ट्रेशन
اور ایک ٹیٹینک کے آخری مسافر کو ڈوبتے ہوئے آخری تنکا ڈھونڈنے کی کوشش سے گریٹ کروں گا. اچھا کرنل صاحب، یہ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکی معیشت، امریکی وار مشین جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ 30-31 دنوں میں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہار گئے. ایسی بات نہیں مجھے میں عرض لگتی، کرتا ہوں. کیونکہ اگر ہم تبصرے دیکھیں اپنے ملک کے اندر تو ہمیں لگتا ہے کہ امریکی فوج تتر بتر ہونے والی ہے، امریکی معیشت ختم ہونے والی ہے اور جنگ امریکہ ہار گیا ہے. یہ کوئی عجیب بات لگتی ہے. فارغ صاحب میں عرض کرتا جی ہوں. میں صرف پاکستانی اینکرز اور دانشوروں کی بات نہیں کر رہا. میں ہر روز امریکہ کے اپنے دانشور جو کہ اس رولنگ پارٹی کے سٹنگ اپائنٹمنٹ ہولڈر ہے، جو امریکن آرمی کے جوائنٹ چیف آف سٹاف رہے ہیں، جو اس وقت ان کے تھنک ٹینک اور ان کی اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہیں، پھر اس ادھر سے جو یورپین کنٹریز کے ایکسپرٹ ہیں، پھر جو انڈینز کے ہیں، میں ضرورت ہوگی میں نام لے لوں گا کہ کون کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد جو فیکٹ فگر ہے کہ آیا امریکہ بادشاہ اس وقت کریڈٹ میں جا رہا ہے یا کہ ڈیٹ میں جا رہا ہے. اگر ڈیٹ سٹیٹ ہے تو وہ کوئی بلینز میں ہے یا ٹریلینز میں ہے. آیا یہ سٹیٹ جو ہے اس کی ان کی فورکاسٹ جو تھی وہ اس کے مطابق مینیج کر پا رہے ہیں یہ ان اسپائٹ آف دی فیکٹ. سر 31 دنوں میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. میں جنگ کا فیصلہ جو ہے وہ جو انہوں نے جو اعلان کیے تھے. سر میں عرض کرتا ہوں، میرے اجازت دیجیے. سر فیصلہ تو ایک ہفتے میں ہو گیا تھا. میں پہلے فیصلے پہ آپ کے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. دنیا کی سپر پاور بائی آل مینس، جس کے پاس فائنینشیل انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، یو این او بھی ہے، جس کے پاس دنیا کی مڈل ایسٹ کی تیل کی دولت بھی ہے، پیٹرول ڈالر ہے جو کہ دنیا میں رائج کرنسی ہے، ان کا خرچہ اس رائج کرنسی کو چھاپنے کے لیے صرف کاغذ اور سیاہی کا ہے. ان کو کوئی پوچھ گچھ، کوئی انسپیکشن، کوئی بیلنسنگ، کوئی اکانومسٹ فیکٹ فگر روک نہیں سکتی. ان کی افواج نے اور اس ملک کی طے شدہ پالیسی یہ ہے کہ دنیا میں ہر دنیا کے ملک کو دباؤ، اس کو اٹیک کرو، ادھر اس کو ڈسٹرائے کرو، اس کے نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کرو. تو کر رہا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. جی ادھر رجیم چینج کراؤ اور ادھر سے جو دولت آئے، جو ڈاکے کی دولت آئے، اس سے ملک چلاؤ اور اگلا ٹارگٹ طے کر لو. میں آج ایک بڑی آپ کو دکھ سے بات کہنا چاہوں گا. پہلے تو مسلم کنٹریز کی باقی اچھا دیگر سر، بھی، وہ کیونکہ ہمارے پاس جی وقت تھوڑا ہے، وہ تقریر پہ ہم اگر فوکس کریں آپ کو اس سے کیا لگتا ہے؟ سر میں عرض کرتا ہوں جی ایک لفظ صرف، کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں جس نے امریکن نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے کی جرت کی ہو. منہ سے رولر جو ہے منہ سے لفظ نہیں نکالتے کہ کہیں ہم ٹارگٹ نہ ہو جائیں. ابھی آ جاتے ہیں اس کی ٹرمپ کی سپیچ پہ. ان کے 6 پوائنٹ ہیں، 5-6 پوائنٹ، 9 منٹ کی سپیچ ہے. وہی کہتے ہیں جو وہ 31 دنوں سے کہہ رہے ہیں. وہ جمع کر کے کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے کی. کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیے، تھوڑے سے رہ گئے، وہ جلدی اچیو کر لیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ہم ایران کو سٹون ایج میں اتنی بمباری کر کے ڈسٹرائے کر دیں گے کہ سٹون ایجز والے پتھر نظر آئیں گے. یہ دھمکی یہ ہر ملک کو دیتے ہیں سٹون ایج کی. تیسرا، یہ اسٹریٹ آف ہارمز ہمیں ضرورت نہیں ہے، جن کو ضرورت ہے وہ جائیں، کھول لیں، استعمال کریں. ادھر سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بال سے نکال دیا. لیکن وہ بیرینز اتار بھی رہے ہیں وہاں پر. جی میں ایک طرف اعلان یہ ہے کہ جاؤ کھولو اور بیرینز بھی اتار رہے ہیں. میں آتا ہوں اسی پوائنٹ. ایسے ہی ان کے 2 اور پوائنٹ ہیں. ان میں سے کام کی بات، امن کی بات اور آگے ایگریمنٹ کی بات کوئی ایک بھی نہیں ہے. وہ سارا جو ٹوٹل ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی تک جو میری آخری ویپن یا جو میری ابھی آخری ڈسٹرکشن ہے وہ میں کیے بغیر نہیں باز آؤں گا.
کیا وہ ٹارگٹ کیا ہے ان کے؟ میری عسکری معلومات یا اسٹڈی کے مطابق ایک تو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اور اس کے آس پاس وہ جزیرہ خارق جو ہے خارق، اور دوسرا اس کے ایٹمی یورینیم 450 kg جی، وہ یورینیم اور ان کی کیپیبلٹی جہاں ان کے وہ یونٹس ہیں جو کہ اس کو آگے انرچ کر کے ایٹم بنا، یہ دو. تیسرا شاید وہ تیسرا تو پہلے ہی کر چکے ہیں. یہ دو مین آبجیکٹیو ہیں جس کے اوپر وہ پوری تیاری کر کے اپنی آخری بار گیمنگ کر رہے ہیں. وہ تیاری کیا ہے؟ انہوں نے پیراٹروپس اکٹھے کر دیے. اچھا، وہ تیاری کر رہے ہیں ابھی؟ کر رہے ہیں. وہ میرا خیال مکمل آج شام تک شاید. تو آپ کے تجزیے کے مطابق الٹیمیٹ حملہ کرے گا امریکہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے نا کہ اس چیز میں کمی کوئی نہیں ہے. انہوں نے $1 بلین خرچ کر کے اپنے جتنے بھی ان کے وسائل تھے، عسکری وسائل تھے، نیا آرمیڈا، ٹرپس 25,000 جنوبی کوریا تک کٹھے کیے، پتہ نہیں کدھر کدھر سے پکڑ کے لائے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے آرمامنٹ، اس کے ایمونیشن، اس کے ایئر کرافٹ، اس کی ایئر سب کچھ مکمل تیار ہے اٹیک کے لیے. یہی دو ٹارگٹ ہیں، یہ کوئی چھپے چھپائے ٹارگٹ نہیں ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب، ان کو بھی میرے خیال میں شریک گفتگو کریں. جی پروفیسر صاحب، سر آپ ایک دانشور کے طور پہ، ماہر معیشت کے طور پہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ الٹیمیٹ سٹرائک جو ہے ایران پر ہونے والی ہے؟ جی، اب تک جو سٹرائک ہیں وہ کیا الٹیمیٹ نہیں ہے؟ امریکہ کا جو طریقہ کار ہے وہ شروع سے یہ رہا ہے، وہ ہمیشہ دھمکیاں لگاتا ہے. اوکے. اور جب وہ اس کی دھمکی سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنے اس کے نیگوسیشن سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ جب وہ نیگوسیشن کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی اس وقت وہ اٹیک کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. ہاں، یعنی جب وہ نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اٹیک کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارا پیچ اپ ہو جائے. اوکے. اس وقت امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس خطے سے اس جنگ کو اپنی شرائط پہ روکا جا سکے. اوکے. اور اس شرائط میں یہ شرطیں اس طرح کی ہیں کہ وہ ایرانیوں کو کہیں کہ آپ اپنا میزائل پروگرام ختم کر دیں، وہ جو 450 جتنا بھی وہ انریچمنٹ ہے وہ کسی اور ملک کے حوالے کر دیں. یہ اسی طرح ہو جس طرح یوکرائن نے اپنا ایٹمی پروگرام اٹھا کے پہلے دے دیا یورپین یونین کو اور اس کے بعد آج مار کھا رہا ہے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو جنگ امریکہ اپنی میدان میں نہیں جیت سکا وہ نیگوسیشن سے جیتنا چاہ رہا ہے. اور ایرانی بڑے چکنے ہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. باقی رہا ان کا پیراٹروپس کا. اچھا، کبھی آپ نے کہا کہ ایرانی بڑے چکنے ہیں، یعنی اپنی ہر چیز برباد کرا لی ہے تو چکنے ہی رہیں گے. برباد کی عجیب بات ہے سر. ایرانی جو ہیں وہ ایکسپینشن کی لڑائی نہیں لڑ رہے، وہ تو اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایرانی اگریشن نہیں ہے، انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور ایک بات پاشا صاحب کہیں لکھ لیجئے، جب تک امریکہ کو یقین نہیں ہو جائے گا نا کہ ہمارا کوئی فوجی مرے گا نہیں، وہ اپنی فوج اتاریں گے نہیں، وہ کبھی اپنی فوج نہیں اتاریں گے. وہ بہت دیکھیں، اب تک اگر ہم کہیں کہ امریکہ کے کتنے لوگ، کتنے فوجی مارے جا چکے ہیں تو آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں. کوئی 14 کہے گا، 15 کہے گا، 20 کہے گا. تو وہ پاگل ہے کہ 5-6 ہزار 10 ہزار فوجی ایک جزیرے کے ساتھ اتارے جہاں وہ مائنز بچھی ہوئی ہیں، جہاں ان کو اندیشہ ہے کہ اس سائڈ سے وہ آگ برسا سکتے ہیں، اس سائڈ سے ان کو کلنگ ہو سکتی ہے. وہ کبھی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امریکن ڈرپوک ہے بیسیکلی؟ ڈرپوک نہیں ہے سر، وہ جیسے ہی لاشیں واپس جانا شروع ہوگی نا یہ ٹرمپ صاحب فارغ ہو جائیں گے. 67,000 لاشیں یہ میں بتانے لگا ہوں. 55,000. دیکھیں ویتنام سے امریکہ لاشیں لے کے گیا، اس کو سمجھ آئی ختم ہو گیا امریکہ. میں وہی کہنے لگا ہوں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا امریکہ ختم ہوگا، امریکہ ختم نہیں ہوتا. بیسیکلی لاسٹ پروگرام میں نے بات کی تھی کہ یہ دنیا یونیپولر ہے اور اب ملٹی پولر کی طرف کنورٹ ہونے جا رہی ہے. امریکہ کو جو چیلنج کر رہا ہے وہ رشیا اور چائنا چیلنج کر رہا ہے. لاسٹ ٹائم تو چائنا نیگوسیشن میں کہیں شامل ہی نہیں تھا. اور آپ نے دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جنگ روکنے کا فیصلہ ایران نہیں کرے گا، چائنا کرے گا. اور دیر آئے درست آئے، آپ دیکھ لیجئے گا چائنا جب تک یہ نیگوسیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور یہ طے نہیں کرے گا اس وقت تک یہ ڈیسیژن نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا اپنے آپ کو اس خطے کا نیا چودھری منوا چکا ہے. چائنیز سپرمیسی ہے، چائنیز ٹیکنالوجی ہے. ان کا جو اویکس تہوارہ جو ابھی انہوں نے گرایا ہے وہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کا. ان کا جو آئرن ڈوم تھا اس کو اڑایا گیا. ان کے جو ابراہم لنکن پہ اٹیک کیا گیا.
اور آپ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ یو اے ای کے کوئی انسٹالیشن پہ اٹیک کیا، تو بھائی میرے ایران پہلے ہی ان کو کہہ چکا ہے کہ 1 اپریل تک آپ کو میں ڈیڈ لائن دے رہا ہوں، جتنا ملٹی نیشنل امریکن کمپنیز کے یو اے ای میں آفیسز ہیں وہ سارے اپنے آفیسز خالی کر دیں اور 5 میل دور چلے جائیں۔ یہ تو 5-6 دن پرانی بات ہے۔ تو آج اگر اس نے اٹیک کیا، وہ یو اے ای پہ اٹیک نہیں کیا، اس کو کریکشن کر لیجئے، وہ ایپل کے آفس پہ اٹیک ہوا، وہ ٹیسلا کے آفس پہ اٹیک ہوا، وہ مائکروسافٹ پہ آفس پہ اٹیک ہوا، اور اس نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے، اور اگلی دھمکی بھی آپ کو پتا ہے، اس نے کہا اگر آپ ہماری آئل انسٹالیشن پہ اٹیک کریں گے تو میں یو اے ای کے پانی کے انسٹالیشن پہ اٹیک کروں گا، کیونکہ وہ پانی صاف کر کے پیتے ہیں۔ تو سر، نہ امریکہ جلدی گیو اپ کرے گا، نہ ایران گیو اپ کر سکتا ہے۔ باقی رہ گیا اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ، تو یہ تو بڑا سمپل سا ایک فارمولہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو سویز کنال ہے اس کا ٹیکس کون لیتا ہے؟ ایجپٹ۔ کتنا لیتا ہے پر جہاز پر ویسل؟ $1,00,000 سے $4.5 تک۔ پناما کنال سے ٹیکس کون لیتا ہے؟ پناما کتنا؟ $1,00,000 سے $4,00,000 تک۔ تو اب اگر یہ ایران کے پاس ایک موقع آیا کہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے کہ ہرمز ہماری جگہ ہے، کیونکہ 200 مائل تک سمندری حدود اس ملک کی کہلاتی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، میں تھوڑی سی کریکشن اب کر وہ دوں۔ صرف ایک منٹ سن لیجیے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں، پاناما کنال ایک ملک کے اندر ہے، شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے، اینڈ بھی وہیں پہ ہوتی ہے۔ سویز کنال شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے، اینڈ بھی وہیں پہ ہوتی ہے، جبکہ ہرمز جو ہے یہ 2 ممالک کے درمیان سر ہے۔ ایک اور کریکشن بھی ایران اکیلا نہیں ہے اس کا۔ سر جی 1950 میں جب آئس لینڈ کا برطانیہ کے ساتھ یہ کنفلکٹ ہوا تھا اسی معاملے میں کہ یہ ہماری حدود میں آ کے مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہماری سمندری حدود کا تعین ہونا چاہیے۔ وہ 10 نوٹیکل مائل سے شروع ہوئی اور الٹیمیٹلی اب قانون ہے 200 نوٹیکل مائل تک، تو وہ اس کے 200 مائل تک آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ کوئی بھی آبی گزرگاہ کو روک نہیں سکتے، اس کو فریڈم آف نیویگیشن کہتے ہیں، یہ لا ہے۔ اب یہ 2 کنفلکٹ ہیں۔ ایران کا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ بھائی میرے یہاں سے مفت گزر رہے ہو تو ہمیں پیسے دو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایران کا خالی مطالبہ نہیں ہے۔ آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا چائنا نے کہا یوان میں ہماری پیمنٹ کریں، اس کا مطلب ہے ایران کو مت دینے والا پیچھے چائنا ہی ہے نا، چائنا وہاں سے پیٹرول دے رہا ہے، تو وہ بند نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بند ہے، وہ بند نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی پیسے دے کے گزرو، یعنی جگہ ٹیکس دے کے جاؤ۔ نہیں جگہ ٹیکس کیوں، وہ پناما بھی لے رہا ہے، وہ ایجپٹ بھی لے رہا ہے، اگر ایران لے گا جگہ ٹیکس۔ ناظرین، ہمارے ماہرین کی گفتگو جاری رہے گی، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے ماہرین سے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ جو ہے اس کے اثرات، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، بروکریج کر رہا ہے پیس کو، یعنی امن کے لیے کوشاں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ پچھلے دنوں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی آئے، ہم نے بیٹھ کے بات چیت کی، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ہمارے وزیر خارجہ بھاگے چین گئے، وہاں سے اعلامیہ 5 نکاتی جاری ہوا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اصل فریق ہیں امریکہ، ایران اور اسرائیل، وہ تو ان بات چیت میں کہیں نظر نہیں آتے، تو ہم کس بات پہ اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ آئیے ہم اپنے ماہرین سے پوچھتے ہیں۔ جی کرنل صاحب۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت اور یہ 5-6 ملک جو کٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے مہمان تھے، پاکستان کبھی بھی یہ انیشیٹو نہیں لے سکتا تھا جب تک ٹرمپ اسرائیل سے پوچھ کے ہمیں گرین سگنل نہ دے۔ اوکے، یہ کوئی ایک گرین سگنل نہیں آیا، یہ متواتر لائٹ جلتی رہی ہے کئی دن، تو اس کے بعد ہم نے اسیس کر کے ذمہ دار۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ڈائریکٹ 1 to 1 ہمارے ساتھ امریکن ٹرمپ سے لے کے نیچے تک سارے، آپ کو یاد ہوگا کہ شروع ہوا تھا جب ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو رنگ کیا، جی بالکل، پھر انہوں نے وزیر اعظم کو کیا، پھر ان کے سٹاف نے فالو اپ کیا، جو ان کا بالکل کلوز سٹاف 4-5 ایک نے کیا۔ پھر دیکھیے اسی طریقے سے ہم یہ اندر آ کے قدم بڑھا نہیں سکتے تھے جب تک ایران ہمیں ٹرسٹ نہ کرتا۔ ایران اس وقت دنیا میں بہت محدود لوگوں کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، پاکستان ان میں شامل ہے، پاکستان نمبر 1 ہے جی۔
بلکہ ایران نے تو، ایرانی صدر نے تو ایک اردو میں پیغام پاکستان کے لیے بھیجا تھا، اتنی یعنی قربت ہماری ان کے اور ہم اتنے ایران کے ساتھ پاکستان کی ہمدردیاں میرٹ کے اوپر، اور اس لیے بھی کہ بڑی دیر سے یہ آ رہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان، ہماری اپنی نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ایران کو امن دیں، ایران کو امن کے راستے پہ رکھیں، اور ہم اس خطے میں نہ صرف نیوکلیئر وار کو اوائڈ کریں، بلکہ ہم اپنی معاشی وار کی جو اصل وار ہے، اکانومی ٹھیک ہوگی، اکانومی چلے گی ایران کی تو ادھر کس خطے کی تو ٹھیک ہوگا۔ اس وقت سب سے بڑا ڈینجر جو ہے وہ ایٹمی تو شاید کوئی ضرورت کرے کہ یا نہ کرے، مگر یہ فی الحال جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ تو مڈل ایسٹ میں بلین ٹریلین ڈالر کا مڈل ایسٹ پہ کرپل ہو گیا سارا، مڈل ایسٹ کرپل ہو گیا۔ اچھا سر، بات یہ تھی جی کہ یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم یہ بغیر ان کی یعنی براہ راست ٹاک کے پیس ٹاک کا کوئی انجام آپ کو نظر آتا سر ہے؟ میں عرض کروں ہم کافی آگے جا چکے ہیں، یہ میں بتاؤں۔ جو بات ابھی میرے کولیگ نے، پروفیسر صاحب نے کی، بڑا وزن ہے۔ وزن یہ کہ چائنا نے، ہم نے ان کو بھی، ایران کو بھی آن بورڈ لے کے ان کی 1 to 1 بات چیت بھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں۔ اچھا، ان کی وزیر خارجہ کی اور ان کے ڈیفنس منسٹر کی 1 to 1 بھی ان کی ہو چکی ہے ہلوائے۔ اچھا، یہ کافی آگے ہم جا کے، نہیں تو آپ سوچیں کہ ادھر ہمارے ڈار صاحب کا بازو بھی فریکچر کے باوجود انہوں نے ایک دن بھی ضائع نہیں کیا، اور وہ پہنچے اور وہ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پہ گئے ہیں، دعوت پہ گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئرڈ منٹ ٹو منٹ ہے، اور اس میں ہم پورا اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں، بے شک ہماری کوئی اس میں کوئی فائدہ یا دلچسپی ہو کم یا زیادہ۔ بہرحال اس وقت بات چیت کافی آگے جا چکی تھی، اوکے ایکسپیکٹڈ تھا کہ ٹرمپ سیز فائر کی بات کرے گا۔ اوکے، ایران سیز فائر کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نوٹ کرا دوں، جی، ٹھیک۔ ایران ٹوٹل پیس کی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک آئندہ جنگ نہ ہونے کا اسے ٹوٹل یقین دلا پیس دیا۔ اور آئندہ کی گارنٹی نہیں ملے گی۔ اور ادھر حالت یہ ہے کہ ٹرمپ بار بار کوشش کر رہے ہیں سیز فائر کی۔ سیز فائر کا ہمارا خیال تھا کہ وہ اس میں کور کرے گا، کیا اس کی مجبوری ہوئی، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کیا ان کی پینیٹریشن ایران میں لیٹسٹ ہوئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سپیچ جو تیار کی تھی وہ چھوڑ کے 9 منٹ کی پرانی رپیٹ کر کے نکل گئے۔ جب یہ 9 منٹ کیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے، فی الحال تو وہ کہہ رہے ہیں میں جیت گیا، تو لوگ مسکراتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور لوگ جانتے ہیں، اور وہ فیکٹس اینڈ فگر نہیں اس کو ٹیلی کرتے۔ کیا ایفیشنسی سپر پاور کو، اسرائیل کے کمبائنڈ اٹیک کو دنیا کا کوئی ملک پچھلے 78 سال سے روک نہیں سکا، اور ایران جو 46 سال کی سینکشن میں تھا، اکانومی غرق ہوئی تھی، لاکھوں ریال دے کے تو $1 ملتا تھا ادھر ڈبل روٹی خریدنے کے لیے، 3.5 لاکھ ریال کا میرے خیال میں $1 ہے جی۔ تو وہ جو ان کی کرنسی ہے وہ تو ویلیویٹ ہو گئی ہے، وہ تو آج کے دن میں انٹرنیشنلی ویلیویٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ کیا صورت، یہ نظر آتا ہے کہ جیت گئے ہیں، وہ تو بائی آل مین جیت گئے ہوئے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو لیں سر۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، نیگوسیشن سے پہلے اگر ٹرمپ صاحب یہ اعلان کر دیتے کہ میں سیز فائر چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے نیگوسیشن میں وہ پہلے ہی ہارے ہوئے شکست خوردہ ذہن کے ساتھ جاتے۔ اوکے، انہوں نے یہ پورٹرے یہ کیا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہم ایران کو ایسی کی تیسی کریں گے، اس کو سٹون ایج میں پہنچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تگڑی نیگوسیشنز کریں، اس لیے وہ ان کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ باقی رہا چائنا کی سپورٹ کا تعلق، تو چائنا کی سپورٹ کے ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے، ڈار صاحب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے اسی وقت اخوانی فارن منسٹر کو بھی وہاں بلایا، اور پاکستان کے ساتھ ایک آف دا ریکارڈ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ افغانیوں کی طرف سے پاکستان کے ساتھ اب کوئی شرارت نہیں ہوگی۔ افغانیوں سے مراد TTA، سر افغانی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ شرارت ہونے نہیں دیں گے، نمبر 1۔ اوکے، ان کا وزیر پاکستان کے بارے میں کوئی بکواسیات نہیں کرے گا کہ ہم 2 دن ہمیں ٹائم دیں، ہم 2 دن میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو یہ جو ایک دم سارا کچھ ہوا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اب اس خطے کے فیصلے امریکہ نہیں چائنا کرے گا۔
اب دیکھیے نا چائنا نے ایک چھوٹی سی کال کی ہے, وہ اخوانی بابا منسٹر بھی پہنچ گئے, ٹھیک یہ بھی پہنچ گئے. اخوانی کیوں پہنچے؟ سن لیجئے, ہر ہفتے $5 کروڑ امریکہ سے مختلف جگہوں سے فلائی ہو کے امریکہ اس کو دے رہا تھا تاوان. ٹھیک ہے, کس لیے دے رہا تھا؟ کہ جس ملک کو ہم نے فٹ کرنا ہوگا افغانستان کو کہیں گے اس کو پیجا بھائی, اور وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے. ہر ہفتے یہ آن دا ریکارڈ ہے, $5 کروڑ ان کو امداد مل رہی تھی کیش کی شکل میں. تو جیسے ان کو سمجھ آئی کہ امریکہ کو تو پھینٹی پڑ گئی ہے, تو اب نیا چودھری کون ہوگا؟ چائنا. اب وہ چائنا کی بات مان رہے ہیں. اوکے. دوسرا جو ایرانیز کا سٹینس ہے اس پہ, وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ ہم پہ بمباری بند کرو پھر ہم پیس ٹاک کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف بمباری کر رہے ہو, دوسری طرف پیس ٹاک. لہذا, اور نمبر 2 ہمیں پرماننٹ سولوشن چاہیے. بھائی صاحب لکھ لیجئے, اگر صرف سیز فائر ہوا اور اگر صرف اس بات کو درمیان میں چھوڑا گیا تو ڈیفینیٹلی تیسری جنگ عظیم ہوگی. دیکھیے پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم کا ہونا اس امر کی نشاندہی ہے کہ پہلی دفعہ بہت ساری چیزیں سیٹل نہیں ہوئی. اچھا, دوسری دفعہ بھی سیٹل کیوں ہوا؟ ایٹم بم یوز ہوا, ادروائز پھر بھی سیٹل نہیں ہونا تھا. اب یہ ہے کہ اتنے بڑے جو میس کریٹ ہو چکا ہے اس کا صرف یہ ہے کہ پرماننٹ سولوشن, جیسا کہ کرنل صاحب نے کہا کہ اس کا پرماننٹ سولوشن چاہیے. اور نیکسٹ, اب آپ کو رشیا کیسے ایران کو سپورٹ کر رہا ہے؟ رشیا نے اعلان کیا کہ ہم 1 اپریل سے اپنا آئل بیچنا بند کریں گے. اچھا, جیسے ہی آج یہ اناؤنس ہوا ہے اور ٹرمپ صاحب نے تقریر کیا, آئل پرائزز اوپر گئی ہیں, جیسے ہی ٹرمپ پہ پریشر آئے گا اس نے ایران کو الاؤ کر دیا آپ اپنا پیٹرول بیچ سکو گے. اب سوچئے ایران کا جب پیٹرول بکے گا, جیسے کرنل صاحب نے کہا ان کی کرنسی کو تو سپورٹ مل گئی. اب پہلے وہ $40 میں بیچ رہے تھے, ہاں جی, اب وہ پورا $120 میں, وہ سپورٹ مل گئی نا سر. تو اس طرح یہ جو خطے کی لمحہ بلمحہ صورتحال چینج ہو رہی ہے. اور اینڈ پہ یہ میں پاکستان کے رول کے بارے میں بتاتا چلوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان خود ہی جا کے کسی سے نیگوسیشن کرے. پاکستان اگر کامیابی ہو گئی نا اس کا سلسلہ اللہ انشاءاللہ تعالی ہوگی بھی. اگر آپ نے دیکھنا نا پاکستان اس وقت کس پیس پہ ہے, تو انڈین جرنلسٹ کا وہ ویلا سن لیجئے جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پاکستان میں اب سن لیجئے کیا ہونے والا ہے, پاکستان میں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ بھی آئے گا, دیکھ لیجئے گا. اچھا پروفیسر صاحب, پاکستان میں ڈائریکٹ نیگوسیشن بھی ہوگی, اس کا وائس پریزیڈنٹ بھی آئے گا, ایران کے وزیر خارجہ بھی آئیں گے, اور تبھی یہ بات مکمل ہوگی. لیکن کب ہوگی؟ جب سارے فریقین بہت کلوز ہو چکے ہوں گے, کیونکہ نیگوسیشن تھرڈ پارٹی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پہ تھوڑا نیگوسیشن ہونی ہے. جیسا کرنل صاحب نے کہا نیگوسیشن بہت آگے تک جا چکی. اچھا ایک بات بتائیے, کرنل صاحب نے بھی بڑی حوصلہ افزا گفتگو کی کہ پاکستان کو تمام فریقین کی وہ سپورٹ حاصل ہے. بالکل حاصل ہے. لیکن پروفیسر صاحب ہماری معیشت کا یہ بڑا خوبصورت, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا سر, دیکھیے لاسٹ ٹائم آپ نے کہا ہمیں یہ فائدہ, کیا فائدہ سر؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا, اب میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے ملک میں آئل پرائسز بڑھ سکتی ہیں لاسٹ ٹائم کی طرح, 500 پہ کر دیں. یہ قوم ویسے مستحق کسی چیز کی ہے؟ آپ پوچھیں گے سر یہ قوم اسی چیز کی مستحق ہے. سن لیجئے نا, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ نا پیٹرول بچائیے, روڈ پہ نکلیے کسی کو پرواہ نہیں ہے, لائٹیں دیکھیے کسی کو پرواہ نہیں ہے نا. سر حکومت کو پرواہ ہے, انہوں نے اپنے خرچے آدھے کیے کر رہی نا سر, عوام بھی سپورٹ نہیں نہ کر رہی. اب مسئلہ یہ ہے, کیا پاکستان میں, آپ سے سوال ہے, کیا پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح لائنیں لگیں, انڈیا کی طرح لائنیں لگیں, کوریا کی طرح لائنیں لگیں؟ آپ ڈھاکہ کی سڑکوں کے مناظر یہاں نظر آئے, آپ دیکھیے تھائی لینڈ میں لائنیں لگ گئیں. تھائی لینڈ میں وہ پہلی دفعہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. الحمدللہ پاکستان میں ایسا کوئی آپ کو سائن نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں ہرمز سے کوئی بھی جہاز نکالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ایک ہی ہے کہ انٹرنیشنل پرائزز اوپر گئی ہیں, تو ہمیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا جی سعودیہ ہمیں مفت پیٹرول دے رہا ہوگا, ہم کیوں نہیں عوام کو دے سکتے؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ بتانے لگا ہوں نا سر, ہم نے IMF سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم عوام کو سبسڈی نہیں دیں گے. تو اب عوام کو سہولت نہیں دینی لیجیے نا, اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم IMF سے نیگوشیٹ کریں گے کہ اس پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسیز ہیں ہم اس کو کم کر کے عوام کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوا تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, اور اگر IMF کو ہم نے راضی کر لیا تو پیٹرول کی قیمت ہم ٹیکسیز کم کر کے عوام کو فائدہ دے دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ IMF نہیں مانے گا, کیونکہ آپ نے جتنے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں, جتنی ان کی پالیسیز مان رہے ہیں, وہ آپ کی باتیں کیوں مانے گا؟
تو الٹیمیٹلی پاکستان کو یہ سبق پیٹرول ہے کی قیمت بڑھنی ہے. نہیں, الٹیمیٹلی دیکھو نا, ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اب جب تک خود پہ انحصار نہیں کریں گے, انڈیجنس ریسورسز پہ نہیں کریں گے, خود بجلی پروڈیوس نہیں کریں گے. یعنی تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم نے اس تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا. کرنل صاحب, پاکستان کی بڑی اچھی سفارتکاری چل رہی ہے. پاکستانی مسلح فوج نے انڈیا سے جنگ جیتی, اس کو ذلیل کیا, ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کو سبق سکھا دیا, لیکن عوام کو سہولت نہیں مل پا رہی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, عوام کو ہم رول پلے کر رہے ہیں اس عالمی جنگ میں امن کے لیے, تو کہیں یار کو 2-4 جہاز جو ہیں وہ ٹینکر جو ہیں فری بھیج دیں. مفت دے دیں نا. سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ میرا بڑے سالوں سے شکوہ ہے کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکر اور رولرز ہیں وہ ملکی مفاد میں فیصلے کیوں نہیں کرتے. ایک وہ عوامی مفاد میں فیصلے کیوں نہیں کرتے. یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا, آئی ایم ایف کہاں تک ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہاں تک نہیں کرتا. آیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے 2 سینکشن کنٹری ہمارے ہمسائے تھے, افغانستان, ایران, 46 سال سے. ایک سینکشن کنٹری کا بارڈر آپ کو نزدیک کہیں مل جائے 10 کلومیٹر دور بھی تو آپ گولڈ مائن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی سائنس نہیں چاہیے. دوسرا جو اس کے وسائل ہیں افغانستان کے, وہ دنیا جہان میں جو ٹریڈ ہو رہا ہے نہ آپ ان کو پوچھتے ہیں. حتیٰ کہ ہم افغان ٹرانزٹ میں وہ مال کسٹم پوسٹ سے واپس بھیج دیتے ہیں پاکستان میں, بڑا مارکیٹیں فیڈ کرتے ہیں, ٹیکس نہیں لیتے. ہم اپنے نیچرل ریسورسز ریکوڈک کو پائپ لائن میں را مٹیریل ریت کے باؤ بیچتے ہیں, پروسیس نہیں کرتے. ہم گوادر کا 91% شیئر کسی اور کو دے دیتے ہیں اور وہ 20 سال سے ڈیولپ نہیں ہوتی, 9% پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہم سینڈک سالانہ لیز پہ دے دیتے ہیں, تو یہی نہیں پوچھتے کہ یہ کاپر گیا ہے, کہ مولیبڈیم گیا ہے, کہ سونا گیا ہے, کیا گیا ہے. ہم تو اس کو لیبارٹری میں چیک کیے. دیکھیے نا, ابھی آ جاتے ہیں غریبوں کے متعلق. سر سمگلنگ ہو رہی ہے. اچھا سر, میں ایک ہمارا وقت تھوڑا ہے. ایک چیز, پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں یہ پروفیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بڑھنی سر میں تو پھر سر ہیجنگ کیوں نہیں کر لیتے؟ سوئے ہوئے ہیں, جنگ لگنے کا پتہ تھا. ہاں جی, پہلا ہفتہ گزر گیا, آہستہ آہستہ اوپر آیا نا جی. جی یہ 68 سے آہستہ آہستہ آیا ہے. کدھر ہے ہمارے ایکسپرٹ پیٹرولیم کے؟ یہ ان کے کیے جا رہے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو کہ ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے؟ جی بالکل, معمولی ایڈوانس اماؤنٹ دے کے جو مرضی جتنی عرصے کے لیے مرضی آپ کر لیں, وہ اسیسمنٹ پہ آپ ہیجنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیجنگ آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ آ رہی ہے چیز تو آپ ہیجنگ کریں. اور بابا آپ 3 مہینے کی نہیں کر سکتے, 2 کی کر لیں, 1 کی کر لیں, ہفتے 10 دن کی کر لیں. یہ نلائکی ہے. دوسری بات کی نلائکی, دوسری بات آپ نے سٹوریج کتنا رکھا ہوا ہے؟ آپ کے ڈیفنس کو کتنے دن کا سٹوریج چاہیے؟ اسٹریٹجک ریزرو جس کو آپ کہتے ہیں فیول کا, وہ کدھر ہے؟ آپ کا گیس کا کدھر ہے؟ آپ کا پیٹرولیم کا کدھر ہے؟ آپ نے پائپ لائن ایران کی گوادر تک پہنچی ہوئی ہے, کیوں نہیں لنک کرتے؟ ابھی جب ان کو ایران کے اوپر سینکشن ختم ہو گئی ہیں, اس کا تیل انڈیا بھی لے رہا ہے, فیول چائنا بھی لے رہا ہے. وہ بھائی آپ کے ساتھ تو بارڈر لگتا ہے, آپ تو اسٹیٹ آف ہارمز سے افیکٹڈ ہیں. پروفیسر صاحب بتائیں نا, آپ بڑی حمایت کر رہے ہیں. آپ تو سارا بارڈر لگتا ہے, روز کے آپ 5000 کنٹینر ان کرے, کیوں نہیں کرتے؟ اور 73 روپے لیٹر صاحب کی 73 روپے لیٹر ہے ایران میں بارڈر پہ, جو ادھر آپ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں ایسی ہے. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کرنے ہیں. نہیں, آپ تو بڑے پولے منہ سے کہہ رہے ہیں نیگوسیشن کرنی ہے. اگر وہ آئی ایم ایف راضی ہوا تو ہم عوام کو فائدہ دیں گے. اگر آئی ایم ایف راضی نہیں ہوا, یہ اب تھوڑی دن کل پرسوں تک خبر آ جائے گی, اگر آئی ایم ایف راضی نہیں ہوا تو پیٹرول کی پرائسز پڑیں گی. اب آ جاتے ہیں ایران سے ہم پیٹرول کیوں نہیں خریدتے. ایران پہ سینکشنز تھیں, ہم آفیشیلی اس سے ٹریڈ کر ہی نہیں سکتے, ہم آفیشیلی پائپ لائن کھول ہی نہیں سکتے تھے. اور اگر ہم نے وہ سارا کچھ کیا ہوتا تو آج امریکہ کے بہاف پہ
ہم نیگوسیشن نہ کر رہے ہوتے ہیں. ہیجنگ کی جو بات انہوں نے کی ہے اس پر بتا دیجئے کیوں نہیں سر کی آپ لوگوں نے؟ میں اگر فرض کیا کی ہوگی ہاں. لیکن وہ اگین عوام کو سبسڈی دینے کا, اچھا وہ پاکستان میں اسٹریٹجک ریزرو کتنے دنوں کے ہیں؟ پہلے 15 دن کے ہوتے تھے, پھر 30 دن کے ہوئے, اب 30 سے 40 دن کے اسٹریٹجک ریزرو ہیں. اب یہ ڈسکشن ہونی چاہیے, ہم اس کو 90 دن پہ لے جائیں, 60 دن پہ لے جائیں, لیکن الٹیمیٹلی تو ہم نے اس کو ضرورتیں پوری کرنی ہے نا. اور وہ کہاں سے کرنی ہے کہ 25% آئل ہم پروڈیوس کرتے ہیں, 75% امپورٹ کرتے ہیں. تو میں نے پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں آئل پہ انحصار کم کرنے کے لیے یہ پلان کرنا ہوگا, جیسے میں نے کہا لاسٹ ٹائم بھی, کہ انڈیجنسلی آلٹرنیٹ ریسورسز پہ جانا پڑے گا, کہ بجلی اور باقی چیزیں کنورٹ کیجئے, کہ جو آئل پروڈیوس ہم لے کے آ رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ بل ہمارا کم ہو جائے. بڑی ناظرین, پروفیسر صاحب نے بڑی بات کہی, تو ان کی طرف سے تو نہ ہی ہے, پٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھنی ہے. کرنل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کے حوالے سے جب یہ قیمتیں بڑھ رہی تھی, ایک دن میں تو نہیں بڑھی نا, تو ہمیں ہیجنگ کرنی چاہیے تھی, ہم نے وہ بھی نہیں کی. اور پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF نے ماننا نہیں ہے, اس لیے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں. میں نے کہا وہ مان بھی سکتا ہے, نہیں ماننے والی کوئی بات نہیں ہے, وہ کچھ نہیں, اور پٹرول کی قیمت بڑھے گی. جناب کرنل صاحب قریشی صاحب, جناب پروفیسر وسیم سبحانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی, ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.